Jazakumullah Ahsan al-Jaza. Now, the first speech is by Maulana Abdul Rashid Anwar Sahab, who is the missionary from Eastern Canada. And the topic of the speech is the gracious and the merciful God. Maulana Abdul Rashid Anwar Sahab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected President and my dear brothers, I have been asked to express myself on a topic of utmost importance, the gracious and merciful God. The English terms of gracious and merciful do not correspond perfectly with the original Arabic terms of Ar-Rahman and Ar-Rahim, representing two fundamental attributes of God the Almighty. For that reason, my speech will expound in general the original divine Arabic attributes of Ar-Rahman and Ar-Rahim. As Allah says in the Holy Quran, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, my mercy encompasses all things, chapter 7, verse 157. The subject of Rahmat is very closely related to Ar-Rahman and Ar-Rahim. And according to the Holy Quran, Rahmat encompasses everything, so one can rightly say that this is a very vast subject. In this regard, its progressive understanding will not only help a man to establish an everlasting nexus between him and his beloved God, but it will also open the avenues of sincere and social, peaceful human bonds. In fact, this is the divine character of gracious and merciful, which will lead us towards the real distinctions of love for all, hatred for none. And without having a real knowledge of these two most important attributes of God, a man will not be able to distinguish himself from even mere animals. In fact, in this modern age, the rejection of these two attributes has led a man to spiritual and moral disasters. Rejection of these divine attributes will transform आज की दुनिया में अगर इन चीज़ों को दोनों सिफात को निकाल लिया जाए तो बाकी जो है एक रूहानियत का फुकदान हो जाता है. मैं ये समझता हूँ ये दो जो अल्लाह ताला की सिफात हैं. Moreover, these two attributes symbolize a ladder for a man to climb in the quest for achieving दो सिफात एक सीढ़ी बनाती हैं. अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक उस्तवार करने में, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पैदा करने में, और इसके अलावा अगर ये इनका ना हो तो इंसान महरूम हो जाता है. ये वजह है अल्लाह ताला ने दो सिफात कुरान पाक में सबसे पहली आयत में इनका जिक्र फरमाया है. और ये पहली आयत है, इसमें दो सिफात का जिक्र है. और यही से असल में ये जो दो सिफात हैं अल्लाह ताला की बाकी तमाम सिफात की माँ की हैसियत रखती हैं. क्योंकि सवाल पैदा हो सकता है कि जो कुरान पाक की पहली आयत है उसमें सिर्फ रहमानियत और रहीमियत का ही जिक्र क्यों नहीं हुआ, बाकी सिफात में से किसी और का क्यों नहीं हुआ. So the very first question that arises in this respect is, what does Ar-Rahman सबसे पहला सवाल जो पैदा हो सकता है ये रहमान और रहीम का मतलब क्या है और किस तरह ये जो सिफात है हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं. That before the coming into being of creatures and their actions, out of his pure grace जो रहमानियत की सिफत है वो इंसान की पैदाइश से बहुत पहले मौजूद थी. provisions for the comfort of everyone. As for instance,
He made the sun اور اس سے and ہر the earth ایک کو and all آرام other ملتا things ہے. of our ہر use اللہ تعالیٰ before نے any action سورج proceeded بنایا، from چاند us. بنایا، ستارے بنائے، This bounty is ہر called in چیز the book پیدا of کی God جس کو Rahmaniyat. انسان کو ضرورت ہو And on سکتی تھی. account of this attribute, God Almighty is called Rahman. اور اس Again in Pagham صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رحمان کہا جاتا ہے. says, God's grace comprehends all people, all countries, and all ages, lest any people should complain that God bestowed his bounties upon others, but not upon them, or that others received a book from him for their guidance, but they did not, or that in other ages he manifested himself through his revelation, inspiration, and miracles, but that he remained hidden in their age. By bestowing his grace upon all, he obviated all these objections, and out of his vast qualities, he did not deprive any people or any age of his physical and spiritual bounties. Again, Hazrat Masih Maud ﷺ says in Islamic Usul ki philosophy, Rahim حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام good actions with gracious rewards, and does not let anyone's efforts go waste. On account of this attribute, he is called حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفے میں فرماتے ہیں کہ کہ رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور ان دو صفات کے علاوہ نہ تو کوئی روحانی نہ دنیاوی انسان انعام حاصل کر سکتا ہے. اور کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے رحمانیت کے ذریعے، اور پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے صفت رحیمیت کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتی. ہمیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اچھا عمل ہے اس کی فلسفی کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے انسان خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کو اس کے سب سے زیادہ فوائد اس سے حاصل کرنے کی توفیق ملے. یہ وجہ ہے کہ کیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو آپ کی حدیث ہے در منصور میں بیان کی گئی ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے. آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ یہ دو صفات رحمان اور رحیم کی جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ذاتی نام کے ساتھ صرف اس کی جو وہ صفات بیان کرے گا جو باقی تمام صفات کا خلاصہ ہے. رحمانیت اور رحیمیت یہ سب سے اہم دو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ دونوں جو صفات ہیں خدا تعالیٰ کی کاملیت اور اس کے ہستی کے وجود جو ہے اس کا اظہار کرتی ہیں. اس سے بڑھ کر سورۃ فاتحہ سب سے بڑھ کر جو پہلے سورت ہے قرآن پاک کی، اس میں جو پہلی آیت ہے بسم اللہ، وہ اس پر گواہ ہے. حمد الحمد جو سب سے پہلا دوسری آیت کا لفظ ہے وہ حمد ہے. اس لیے جو حمد کے ذریعے ہی ہم رحمانیت اور رحیمیت کو پا سکتے ہیں. اور جو سب جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ دو صفات ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کی صفات ہیں، کمیونیکیشن کے لیے صورت رکھتی ہیں. رب العالمین اور مالک یوم الدین. اس صورت کو، اس آیت کو حمد سے شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین درجہ پر اس وقت ہوتا ہے
کہ یہ جو سطح تھی، یہ درجہ تھا، وہ سب سے اعلیٰ ترین انسان نے حاصل کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی تھے، رسول تھے اور کامل شریعت لائے سارے زمانوں کے لیے اور سارے دنیا کے لیے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت جو تھی وہ اپنی مکمل شان کے ساتھ ظاہر ہوئی، وہ آپ کی ذات میں مکمل شان کے ساتھ ظاہر ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دونوں صفات ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع ہو جانی چاہیے. تو اگر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو خدا تعالیٰ کی حمد ہے اس کے یہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آپ نے اتنی حمد کی کہ آپ کو رحمانیت اور رحیمیت جو تھی وہ حاصل ہوئی. اور پھر محمد اور احمد ان کا جو مادہ ہے وہ بھی ایک ہے، رحمان اور رحیم کا مادہ بھی ایک ہے، اور حمد احمد اور محمد کا مادہ، محمد اور احمد کا مادہ بھی ایک ہے، یعنی حمد. اور جب ان دونوں کو ایک یکجا کیا جائے تو انسان اور خدا کے درمیان تعلق پیدا ہوتا ہے. اور جب اس بات کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مقام اور آپ نے جو خدا تعالیٰ کی حمد کی اور محمد اور احمد جو آپ کے نام تھے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ نے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی مقام حاصل کیا، صفت احمد کا جو تھا، یعنی آپ کامل غلامی آپ کو ملی اور آپ کامل طور پر غلام احمد بن گئے. انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق کس طرح تعلق پیدا کر سکتا ہے، کس طرح وہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اصل میں رحمانیت اور رحیمیت انسان اور خدا کے تعلق کو بیان کرتے ہیں، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر ان دونوں سے ہم الگ ہو جائیں تو جو ہمارا جو روحانیت کا فقدان ہو جائے گا، کیونکہ رحمانیت اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا سامان کرتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اور رحیمیت کے ذریعے ہم اس کو اپنی استعدادوں کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ جو دو صفات ہیں یہ کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے اپنے پرکھنے کا، کیا ہم اپنے جو بھی کمال کرتے ہیں ان کو بلند کرنے کے لیے ان دو صفات کے مطابق پرکھتے رہیں. یہ اگر انسان اس کا استحقاق رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا کی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے جو اس دونوں صفات کے استحقاق رکھتے تھے، اور گویا کہ آپ کا ایک عکس ہونے کی وجہ سے، ایک ذل ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ استحقاق ملا. یہ دو خوبیاں ہیں، دو صفات ہیں جو کوئی بھی جو حق کا متلاشی ہے، اگر کہ جو رحمان ہے وہ ایک قسم محبت کرنے والے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور رحیم محبوب کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. الفاتحہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک محبت کرنے والے اور محبوب کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ حمد کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، حقیقی محبت کرنے والے کا آپ حقیقی محبت کرنے والے تھے، اور پھر آپ محبوب بھی تھے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا تھا. اسی طرح انسان محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور بندے بھی اس کے جب خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے.
اور جو یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، تو اس کو بھی ہوتا ہے ایسا شخص جس سے محبت کی جائے، اور رحیم جو ہے یہ محبت کرنے والے کی کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس الہی صفت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا محبت اور خدا اور اس کے اور خدا کے درمیان اس کے مطابق ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح انسانوں کا آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو محمد اور احمد کے نام ہیں، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں رحمان اور رحیمیت، ان کو ظاہر کرتی ہیں، اور پھر ایک خدا کی جو ہمارا رب ہے اس کی نشاندہی کرتی ہیں، اس کی ہستی کا ثبوت دیتی ہیں۔ اسی طرح پھر جو محمد اور احمد ہے اس کی طرف لوٹ جاتی ہیں، اور یہ سارے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا آقا ہے ان کے وجود میں یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ تعلق سمجھنے کی کوشش کریں کہ رحیم اور رحمان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، اور پھر ہر چیز پیدا کی جس کی ضرورت تھی، بغیر کسی کے مانگے اور بغیر کسی کی دعا کے، اور یہ کائنات، اور پھر جب اور اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے طور کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی سورج بنا کر بنا، اور قرآن پاک نازل فرمایا کامل شریعت کے طور پر، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس روحانی آسمان کا چاند بنایا۔ اب اگر رحمانیت نہ ہوتی تو کوئی خدا کا کلام نازل نہ ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، و رحمان خدا ہے جس نے قرآن سکھایا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن پاک نزول اور رحمان صفت کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی بے مثال کتاب ہے جو کہ صحیح اور غلط کو فرق واضح طور پر بیان کر دیتی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں یا بدرانا یا آیت الرحمانی یا حدل خدات واشانی، اے ہمارے 14ویں کے چاند، اے رحمان خدا کے نشان، اے سب ہادیوں کے ہادی اور سب بہادروں سے بہادر۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دو قسم کی محبت بیان کی۔ ایک طرف یہ جو الفاظ ہیں کہ خدا کی محبت نے ایک ایسے عظیم اور زبردست انسان کو مبعوث فرمایا جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اس بات کو مزید سمجھنا ہے، رحمانیت اور رحیمیت کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ صرف چند مثالیں پیش کر سکوں گا آپ کی زندگی میں سے۔ رحمانیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کا علم عطا فرمایا۔ بہت دفعہ آپ کو الہام ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو قرآن پاک کی معنی سمجھاتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے تحت تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا احمد، یہ آپ کا ایک الہام ہے، یا احمد الرحمن علم القرآن، اے احمد، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر انعام کیا ہے اور تجھ پر رحمان خدا نے تجھے قرآن سکھایا ہے۔ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور بڑی دلچسپ بات ملتی ہے جو آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے
وہ کچھ ایسی کوئی ایسی قدرت ظاہر فرمائے گا جیسے جلدی نہ کرو خدا آ رہا. پھر ایک اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس ہے جو رحمان کی ایک اور معنی ظاہر کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتا اور آپ کا پیرو نہ ہوتا تو خواہ میرے اعمال دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو مجھے یہ عزت نہ ملتی. چنانچہ جو مرتبہ جو انعام ہمیں ہماری کوششوں کے بغیر مل جائے وہ صفت رحمانیت کے تحت ہوتا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو تھے اور اور کے جو صفات صفت رحیم کے تحت آپ کو قرآن پاک کا علم عطا فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو قرآن کے علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت رحمانیت کے تحت دیا. آپ آمنا من اللہ الرحیم کہ خدا کی رحم کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے انی وحافظ کل من فی الدار کہ اللہ تعالیٰ ہر اس کی حفاظت کرے جو الدار میں ہے. اور یہ خدا کا قول ہے سلام قول من رب الرحیم. وہ تمام جو تمہارے گھر الدار میں موجود ہوں گے ان کی حفاظت کی جائے گی سوائے ان کے جو اب تکبر کرتے ہیں. اور تم پر سلامتی ہو رحیم خدا کی طرف سے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حفاظت کا سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ رحیم صفت رحیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. اور رحمان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ گارنٹی لے لیتا ہے ہر چیز کا چارج لینے کے لیے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور خاص طور پر ان میں سے ہمیں قوموں کے دل بھی جیتنے ہیں. ہم نے ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کرنی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد کی ہر چیز ہمیں یہ اعلانیہ طور پر کہنا ہے کہ ہمیں خدا کی رضامندی اور خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہے. وہ جس نے ہمیں محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اور رحیم ہے وہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ